धन जिंदगी आजादी, धन जिंदगी आजादी, धन जिंदगी आजादी, औरत का नारा आजादी है, हक हमारा आजादी है, हक हमारा आजादी, बिदरकारी से लेंगे आजादी, जागीरदारी से लेंगे आजादी, ईमानदारी से लेंगे आजादी, मुल्लायत से लेंगे आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी, इंसार की लेंगे आजादी, इकरार की लेंगे आजादी, हकदार की लेंगे आजादी, इफ्तिजाज की लेंगे आजादी, इस बीचा पर भी आजादी, हम प्रेस क्लब में आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी। दो बातों की एक बात होके रहेगा औरत मार्च, दो बातों की एक बात होके रहेगा औरत मार्च, दो बातों की मौलाना हजरत होके रहेगा औरत मार्च। मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मेरी नहीं तो किसकी मर्जी, मेरी नहीं तो किसकी मर्जी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 8 मार्च औरतों का आलमी दिन है। ये वो दिन है जिस दिन 1920 के अंदर मेहनतकश औरतों ने अपना पहला जलसा निकाला था। इस दिन की जो इम्पोर्टेंस है वो हम इस नज़रिए से भी देख सकते हैं कि ये दिन पाकिस्तान की जो सियासत है औरतों के हुकूक की, उसमें भी एक बहुत अहमियत का दिन माना जाता है। ये वो दिन भी है कि जिस दिन दुनिया भर की ख़वातीन अपने मुआशी, सियासी, समाजी और पिदरशाही के खिलाफ जो और पिदरशाहाना रवैयों की वजह से जो उनके हुकूकों की तलफी होती है, उनके खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करती हैं और वो इस दिन अपने हुकूक के लिए दूसरों को भी मुतहरिक करती हैं और खुद भी मुतहरिक होती हैं। औरतों ने बरे ज़गीर में पाकिस्तान के भी क़याम से पहले जितनी भी इंडिपेंडेंस जो कि ब्रिटिश राज के खिलाफ थी, उनमें ख़वातीन ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया। पाकिस्तान के क़याम तक और पाकिस्तान के क़याम के बाद भी पाकिस्तानी औरतों ने, स्पेशली जो फेमिनिस्ट ख़वातीन हैं, उन्होंने हुकूक निस्वां, औरतों के मुआशी, समाजी, सियासी हुकूक के लिए बहुत ही ज़्यादा जिदोजहद की और जो औरतों का सवाल है उसे मंजर आम पे लेके आई। आप सबको याद होगा कि ये वो औरतें ही थीं जिन्होंने MRD की तहरीक में जनरल ज़िया को शिकस्त दी थी। ये वो औरतें थीं जिन्होंने सिंधियानी तहरीक का हिस्सा बन के जो डेमोक्रेसी है या जो पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी है उसकी बाला तली के लिए जो है उन्होंने कोशिशां थी और उन्होंने काम किया। 8 मार्च जिस दिन औरत मार्च अपना एक जलसा या अपना एक प्रोटेस्ट जो रजिस्टर करता है, ये उसी ही लेगेसी की कॉन्टिन्यूटी है जो कि पाकिस्तानी औरतों ने पाकिस्तान के क़याम से पहले भी शुरू की और पाकिस्तान के बाद भी जिसको वो आगे लेके चल रही हैं। उसके हवाले से इस साल औरत मार्च इस्लामाबाद दोबारा 8 मार्च को इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर बरोज़ हफ्ता 1 बजे से 4 बजे तक मुनक़द किया जाएगा। हम आपको अपने इस साल की जो थीम है, हम आपको उसके बारे में भी बताना चाहेंगे। आप जैसे कि देख सकते हैं कि आपके सामने इस वक्त हमारे पोस्टर्स लगे हुए हैं और उधर क्लियरली लिखा हुआ है कि इस साल की जो हमारी थीम है या जो हमारा मौजू है वो है फेमिनिस्ट सियासत बामुकाबला पिदरशाहाना रियासत। हम जिस रियासत में जी रहे हैं या जो रियासत हम पे इस वक्त हाकिम है वो एक पिदरशाही की तस्वीर बनी हुई है। इस पिदरशाहाना रियासत के अंदर किसी के पास भी कोई हुकूक अब मौजूद नहीं है। ना यहाँ पे आप प्रोटेस्ट का कोई हक रखते हैं, गरीब यहाँ पे पिसता जा रहा है। उसके अलावा जो ख़वातीन हैं उनके साथ जितने भी मजालिम होते हैं उसके बावजूद ये रियासत अंधों की तरह पड़ी हुई है और किसी किस्म की कोई आवाज़ नहीं उठा रही। औरत मार्च इस्लामाबाद ने पिछले कोई 6 सालों से रियासती जबर का सामना किया है, जिसमें रियासती जबर के साथ साथ जो मजहबी फ़िरका वारानियत वाले ग्रुप्स हैं वो भी काफ़ी मुतहरिक रहे हैं। 2020 के अंदर औरत मार्च के ऊपर पथराव हुआ था। 2021 के अंदर झूठे ब्लेसफेमी के केसेस किए गए।
2022 کے اندر ہمیں پروٹیسٹ کرنے نہیں دیا گیا, ہمارے راستے روکے گئے, ہمارے سپیکر بند کیے گئے, اور اس کے بعد 2023 میں ہمارا راستہ روکا گیا, ہم پہ لاٹھی چارج کیا گیا. 2024 میں ہمیں 1 انچ نہیں ہلنے دیا گیا اپنی جگہ سے. لیکن اس کے باوجود عورت مارچ اسلام آباد نے یہ طے کیا کہ ہم اپنی جگہ اور اپنی سیاست اور اپنا جو اسپیس ہے اسے ہم کلیم ضرور کریں گے. ہمارا بھی انہی سڑکوں پہ, انہی شاہراہوں پہ, اس شہر میں اور اس کے پبلک اسپیسز پہ اتنا ہی حق ہے جتنا پاکستان کے مردوں کا حق ہے. ہم نے کئی کیسز کا مقابلہ کیا, ہم نے کئی ڈیفیمیشن کی کیمپینز کو سہا. ہمارے خلاف کچھ میڈیا کے لوگ, جو کہ میں مین اسٹریم نہیں لیکن کچھ جو دیگر انصار جو ہیں, ان کی طرف سے بھی ہمیں کافی جو ہے وہ ایک ڈیمورلائزیشن کا سامنا تھا. سائبر ہراسمنٹ کے جو ہے واقعات ہمارے ساتھ ہوئے, لیکن اس کے باوجود بھی ہم باہر نکلتے رہے ہیں اور ہم نکلتے رہے ہیں. اور ہم اسی لیے نکلتے ہیں کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ عورتوں کی سیاست اور عورتوں کے سوال پہ اگر ہم بھی نہیں بات کریں گے تو اور کوئی بھی بات نہیں کرے گا. اس سال کی تھیم اسی لیے بھی بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم پاکستان کی عوام کو ایک متبادل سیاست دینا چاہتے ہیں جو کہ فیمنسٹ سیاست ہے. یہ وہ سیاست ہے کہ جس کے اندر جنسی بنیادوں پر برابری کا تقاضا کیا جاتا ہے. یہ وہ سیاست ہے جس کے اندر مرد, عورت, ٹرانسجنڈر افراد, ہماری مذہبی اور دیگر اقلیتیں سب ایک برابر اور ایک اچھے, ایک محفوظ معاشرے میں سانس لے سکیں اور جی سکیں. عورت مارچ کے اندر شمولیت ہمارے لیے تو ضروری ہے کیونکہ ہم عورتیں ہیں, کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ عورتوں کے ساتھ اس ملک کے اندر کیا کیا نہیں ہو رہا اور کس بے حسی سے اور خاموشی سے ان تمام مظالم کو دیکھا جاتا ہے اور ان پہ ایک اف تک نہیں کہی جاتی. لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ ہماری یہ جدوجہد پاکستان کے اندر جتنی بھی مزاحمتی جدوجہدیں ہیں ان سب کو یکساں کرنے کی ہمت رکھتی ہے, طاقت رکھتی ہے اور ارادہ رکھتی ہے. تو ہم تمام ہمارے جتنے بھی ہم خیال جماعتیں ہیں, ہم خیال لیفٹ کی جو تحریکیں ہیں, ہم ان سب سے یہ گزارش کریں گے کہ اگر آپ تک یہ آج پیغام پہنچ رہا ہے تو آئیں, پاکستان کی جو جمہوریت ہے اس کے بقا کے لیے, عورتوں کے حقوقوں کے بقا کے لیے ہمارا ساتھ دیں. کیونکہ اگر عورت کو آزادی ملے گی, اگر عورت کے حقوق اسے ملیں گے تو یہ ایک بہتر, ایک اچھے معاشرے کی جو تشکیل ہے اس میں یہ ہمیں ساتھ نبھائے گا. اور عورتوں کے جب حقوق ہوں گے, جب جنسی طور پہ برابری ہوگی, وہ برابری مردوں کو بھی بہت فائدہ پہنچا سکتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم صرف ایک طبقے کی بالادستی چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایسا معاشرہ تشکیل کریں جس میں سب برابر ہوں, جس میں سب ایک دوسرے کے حقوق کا خیال بھی رکھیں اور ایک دوسرے کی طرف جو ہماری رسپانسبلٹیز ہیں, جو ہماری ذمہ داریاں ہیں, ہم ان ذمہ داریوں کو بھی نبھائیں. اس کے ساتھ ہم یہ اب آپ کے سامنے ہمارے اس سال کی جو ڈیمانڈز ہیں, میری ساتھی یہاں پہ ساری کی ساری موجود ہیں اور ایک ایک کر کے وہ آپ کے سامنے ڈیمانڈز پڑھیں گی. آپ سب سے گزارش ہے کہ پلیز ان ڈیمانڈز کو سنیے, انہیں لکھیے, انہیں رپورٹ کیجیے. آپ کے اوپر بھی ایک ذمہ داری ہے کہ ہماری ڈیمانڈز کو آپ مثبت طریقے سے آگے بڑھائیں تاکہ یہ ایوانوں تک ہماری آواز پہنچ سکے. ایوانوں تک آواز پہنچانا میڈیا کا کام ہے. ہم اپنا کام کر رہے ہیں, آپ سے امید ہے کہ آپ اپنا بھی کریں گے. سو پلیز ان ڈیمانڈز کو دھیان سے سنیے, اور اگر آپ کو کوئی سوال ہوں گے تو وہ ہم اس پورے سیشن کے آخر میں ہم سوال جواب کی طرف جائیں گے. بہت شکریہ. میں اب دعوت دیتی ہوں زینب کو کہ وہ اب اگلی ڈیمانڈز پڑھیں. زینب جمیل. جی السلام علیکم. ہماری جو یہاں پہ پہلی جی میرا نام ہدا بھرگڑی ہے, ٹھیک ہے, اور یہ زینب جمیل ہے. شکریہ. ہم جو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں, جو ہمارا مقصد ہے کہ ہم خواتین کے لیے ایک صنفی برابری کا جو معاشرے کی تشکیل چاہتے ہیں, تو ہماری جو پہلی جس پہ ہم سب سے پہلے بات کریں گے وہ ہے صنفی بنیاد پر پدرشاہانہ تشدد کا خاتمہ. ہم پاکستان میں ان تمام خواتین کے لیے انصاف کا مطالبہ کرتے ہیں جنہیں قتل کیا جاتا ہے, مسخ کیا جاتا ہے, ہراساں کیا جاتا ہے,
ایسی خواتین یا لڑکیاں جنہیں اسمگل کیا جاتا ہے، جن کے زبردستی مذہب تبدیل کروا کے ان کے ساتھ زبردستی شادیاں کی جاتی ہیں، ایسی خواتین جن کے ریپ ہوتے ہیں، اور سال بھر ہم ایسے کیسز جو ہیں وہ ہمارے سامنے رپورٹ ہوتے ہیں اور وہ انصاف کی منتظر رہتی ہیں. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ایک ایسا معاشرہ ہو جہاں خواتین مساوی اور محفوظ زندگی گزار سکیں. ہم ریاست سے مطالبہ کرتے ہیں کہ صنفی بنیاد پر ہونے والے تشدد کو ایک قومی ایمرجنسی قرار دی جائے اور قانون نافذ کرنے والے تمام اداروں کو بہتر بنانے کے لیے اسٹریٹجک اقدامات کیے جائیں تاکہ پدر شاہانہ تشدد کی اشکال کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی کو فروغ دیا جا سکے. ہم یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ ریاستی ادارے اپنے عدالتی اور تفتیشی عمل کو بہتر بنائیں تاکہ خواتین کے خلاف جرائم کی سزا کی شرح میں اضافہ ہو. صنف پر مبنی جرائم کی تفتیش کو باخبر انداز میں کرنے کے لیے پولیس کو صنفی حساسیت کا حامل ہونا چاہیے اور شواہد اکٹھے کرنے کے لیے مناسب طریقے سے تربیت دینی چاہیے. شکریہ. میں اگلے مطالبہ پڑھنے کے لیے اپنی ساتھی کو کہوں گی. مصباح کی اکنامک جسٹس ہے. اچھا سیٹ ہم دیکھ رہے ہیں کس طرح سے کرتے ہیں. آپ مائک کے موو کریں پلیز. ہم کر دیں گے، ڈونٹ وری. میرا نام جیا جوہری ہے. عورت مارچ اسلام آباد کا ریاست سے مطالبہ ہے کہ غیر رسمی ملازمت کے شعبے کو باضابطہ بنائیں، جہاں خواتین بڑی تعداد میں کام کر رہی ہیں اور اچھے کام کے معیار، محفوظ اور ہراساں کیے جانے سے پاک کام کے حالات کو یقینی بنایا جائے، اور نہ صرف یقینی بنایا جائے بلکہ اس کے لیے قوانین میں توسیع کی جائے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا مطالبہ ہے کہ حکومت خواتین کی گھریلو بلا معاوضہ مزدوری کی معاشی شراکت کو تسلیم کرے اور اسے ملک کے مجموعی گھریلو پیداوار GDP میں شامل کرے. ہم ریاست سے یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ چائلڈ لیبر کے خلاف سخت کارروائی کرے اور بچوں کی حفاظت کو یقینی بنائے. عورت مارچ اسلام آباد تمام یومیہ اجرت والے کارکنان، جن میں اساتذہ، نرس، میونسپل ملازمین اور فیکٹری ورکرز شامل ہیں، ان کی کانٹریکٹ کے ذریعے ملازمت کو باقاعدہ بنانے کی درخواست بلکہ مطالبہ کرتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ عورت مارچ اسلام آباد فیکٹریوں اور کارپوریشنوں میں طلباء اور مزدوروں کے سرمایہ دارانہ استحصال کا مقابلہ کرنے کے لیے یونین بنانے کا حق دینے کا بھی مطالبہ رکھتی ہے. خواتین کی خود مختاری یا خواتین کو امپاور اس وقت تک نہیں کیا جا سکتا کہ جب تک وہ سیاسی طور پر بھی خود مختار نہ ہو. تو اس حوالے سے خواتین کے سیاسی حقوق کو مد نظر رکھتے ہوئے عورت مارچ کا 2025 کا مندرجہ ذیل مطالبات ہے، جس میں سے پہلا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو 2024 میں خواتین امیدواروں کو عام انتخابات کے 5% ٹکٹیں الاٹ کرنے پر ناکام تمام سیاسی جماعتوں کے خلاف کارروائی کریں. اور ہم پارلیمنٹ میں خواتین کی مخصوص نشستوں کو بڑھا کر 33% کرنے کا مطالبہ بھی کرتے ہیں، جنہیں براہ راست انتخابات کے ذریعے پر کیا جانا چاہیے. نمبر 2 ہے، ہم الیکشن ایکٹ 2017 میں ترامیم کا مطالبہ کرتے ہیں تاکہ سیاسی جماعتوں کے لیے یہ لازمی بنایا جائے کہ وہ اپنے فیصلہ ساز اداروں میں خواتین کو کم از کم 33% نمائندگی دیں. اس کے علاوہ یہ ہے کہ جتنے بھی سیاسی کارکن ہیں خواتین، PTI کے اور دوسرے تیسرے جتنی جماعتوں کے خواتین ایکٹیوسٹ کو، جو سیاسی طور پر متحرک خواتین ہیں، ان سب کو، ان قیدیوں کو رہا کیا جائے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو ہمارا مطالبہ ہے کہ ریاست جو ہے وہ 2024 میں درج ووٹر رجسٹریشن میں 10 ملین صنفی فرق کو بھی ختم کرے. اور اس کے علاوہ خواتین سیاستدانوں، انسانی حقوق کے کارکنوں اور صحافیوں کے کردار کشی کے بھی خاتمے کا مطالبہ کرتے ہیں. جی شکریہ. تھینک یو. فاطمہ ریفیوجیز کا نام بتائیں اور افغان ریفیوجیز کا. آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ جو ریسنٹ موو ہے
2021 کے بعد پاکستان میں افغان مہاجرین کی آمد کے ساتھ جو ایک کیاس ڈیولپ ہوا ہے اور اس کے اراؤنڈ حکومت کے جتنے بھی غیر دانشمندانہ اور انسانی حقوق کے خلاف یا مہاجرین کے حقوق کے خلاف جتنے فیصلے کیے گئے ہیں، اس حوالے سے بھی عورت مارچ کے کچھ مطالبات ہیں جو میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گی۔ سب سے پہلی بات یہ کہ عورت مارچ اسلام آباد حکومت کی جانب سے افغان شہریوں کی جو زبردستی ملک بدری ہے اس پالیسی کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ یہ بات مینشن کرنا ضروری ہوگا کہ پاکستان کے خلاف مہاجرین کے حقوق کے لیے یا مہاجرین کے حوالے سے کوئی قانون یا کوئی پالیسی نہیں ہے۔ تو اگر اس پالیسی کی ہم مذمت بھی کرتے ہیں تو دیر از نو پالیسی، اٹ از جسٹ ہیپننگ اراؤنڈ کہ حکومت نوٹیفیکیشنز کے ذریعے مہاجرین کے حقوق کی خلاف ورزی کر رہی ہے۔ اس بحران کو عورت مارچ یہ سمجھتی ہے کہ یہ بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ورزی ہے، اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ حکومت فوری طور پر ان ملک بدریوں کو روکے اور اس کے بجائے ایسی پالیسیاں نافذ کرے جو افغان پناہ گزینوں کے لیے محفوظ اور قانونی رستے فراہم کرے تاکہ وہ مناسب تحفظ حاصل کر سکے۔ اس میں ایڈیشن صرف یہ ہے کہ اس میں لانگ ٹرم اور شارٹ ٹرم پالیسیز یا چیزیں ہونی چاہیے۔ شارٹ ٹرم پالیسیز اور لانگ ٹرم ایک قانون بننا چاہیے جو جتنے بھی پناہ گزین ہیں ان کے حقوق کے حوالے سے اس پہ کام ہو سکے۔ شکریہ جی۔ فاطمہ عاطف۔ اہم مطالبہ ہے اور جو خاص طور پہ ہمارے عورت مارچ اور خواتین کے حقوق پر براہ راست اثر انداز بھی ہو رہا ہے، وہ پرامن اجتماع اور عوامی نظم و ضبط کا قانون ہے جسے پیسفل اسمبلی اینڈ پبلک آرڈر ایکٹ 2024 ہے، کیونکہ ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں صرف اس بنیاد پر کہ یہ ہمارے یا کسی بھی شہری کے جو بنیادی اجتماع کی آزادی اور تنظیم سازی اور انجمن سازی کا حق ہے، اس پر ہم اسے ایک ڈاکہ تصور کرتے ہیں اور ایک براہ راست ریاست کی جانب سے حملہ تصور کرتے ہیں، اور یہ قانون غیر ضروری پابندیاں عائد کر کے شہریوں کو پرامن احتجاج اور خیالات کے اظہار کے حق کو محدود کرتا ہے، جو ہمیں کسی صورت قبول نہیں ہے۔ اسی سے ریلیٹڈ آج جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے اور اس سے پہلے ہدا نے تفصیلاً بتایا بھی کہ 2020 سے جس قسم کے مسائل عورت مارچ کا سامنا ہے، اس میں سب سے بڑا ایک مسئلہ یہ ہے کہ اسی طرح کے قوانین اور کو بنیاد بنا کے ہمیں NOC عورت مارچ کے لیے نہیں دیا جا رہا۔ اس کا مطلب ہے کہ خواتین کے اس بنیادی حق کو، جو ایک پرامن اسمبلی کا حق جو آئین ہمیں دیتا ہے، اس کو نہ صرف یہ کہ پیچھے رکھا جا رہا ہے، بلکہ دوسرا یہ ہے کہ دوسری صورت اس کی یہ ہے کہ خواتین کو مولویوں کے سامنے، ریاست کے گنڈوں کے سامنے، پولیس کے سامنے، بالکل نہتے خواتین کو ان کے سامنے ڈال دیا جاتا ہے کہ چاہے ان پہ اینٹیں برسائی جائیں، چاہے لاٹھیاں برسائی جائیں۔ تو یہ جو جدوجہد ہے ہماری، وہ ان دونوں پی کا اور یہ جو پیسفل اسمبلی کا جو ایکٹ ہے اس کے خلاف ہے، اور ہمارا مطالبہ ہے کہ اس میں کی جانے والی حالیہ ترامیم کو فعل فور ختم کیا جائے، اور اس کے ساتھ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ 8 تاریخ کو جو ہمارا عورت مارچ ہے اس کے لیے فعل فور NOC مہیا کیا جائے۔ اسلام آباد عورت مارچ اسلام آباد کی طرف سے ہم یہ ایک مطالبہ رکھ رہے ہیں کہ 8 مارچ جو عورتوں کا عالمی دن ہے، اس سے پاکستان میں اس دن جو ہے وہ قومی سطح کے اوپر چھٹی ڈکلیئر کی جائے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری جو بہت ساری خواتین ہیں، کیونکہ جو گھریلو معیشت ہے اس کا سارا بوجھ ہماری عورتوں نے اٹھایا ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے وہ نہیں نکل پاتی ہیں کہ اس دن وہ اپنی باقی بہنوں کے ساتھ مل کے جو ہے وہ اپنا دن جو ہے اس کو کمیموریٹ کر سکیں، اس کو منا سکیں، آپس میں مل بیٹھ سکیں۔
اس سال کیونکہ یہ رمضان میں آ رہا ہے تو اس وجہ سے بہت ساری ہماری عورت مارچ کے دوسرے چیپٹرز میں یہ ایک خاص طور پہ سوچ رہی ہے، اور کیونکہ وہ سمجھتی ہیں کہ عورتوں کے اوپر رمضان میں کافی بوجھ ہوتا ہے کہ انہوں نے افطاری تیار کرنی ہے، کیونکہ گھر کے دوسرے افراد ان کو اس میں ساتھ نہیں دے رہے ہوتے، کہ اس کی وجہ سے بھی یہ فیصلہ کیا گیا کہ مے بی ہمیں رمضان میں ڈیٹس تبدیل کی گئی یا ٹائم ان کو تبدیل کرنا پڑا. اور یہ بھی بہت ضروری ہے جس طرح یہ ہم نے یہاں پہ مطالبہ رکھا ہے کہ عورتوں کی جو گھریلو معیشت میں جو ان کا کردار ہے، خاص طور پہ گھر کا کام کاج جس کی ایک معاشی حیثیت ہے، کیونکہ جو عورت گھر میں کھانا بناتی ہے اگر وہ ہوٹل میں بنائے گی اس کو اس کا پیسہ ملے گا، اگر وہ گھر میں صفائی کرتی ہے، جب وہ باہر جا کے صفائی کرتی ہے اس کو اس کا پیسہ ملتا ہے. تو جو گھریلو معیشت ہے اس کی جو اس کے اندر اس کا جو معاشی جو ہے قدر ہے اس کو ایکسیپٹ کرنا اور اس کو جی ڈی پی میں جہاں مطالبہ کیا گیا ریفلیکٹ کرنا. اور اسی کانٹیکس میں سمجھتے ہیں کہ 8 مارچ کا دن جو ہے وہ عورتوں کا دن ہے اور اس دن پاکستان میں چھٹی ڈکلیئر ہونی چاہیے. دیکھیں اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ آپ جس طرح آپ نے بالکل رائٹلی کہا کہ عورتوں کا دن پاکستان کی عورتیں جب سے پاکستان بنا ہے وہ ہر دن مناتی ہیں، ٹھیک ہے. آپ نے جس طرح نشاندہی کی ویف کے انڈر ہم مناتے تھے اور مشل بردار جلوس نکلتے تھے، کبھی کوئی سیمینارز ہوتے تھے، سب کچھ ہوتا تھا، کوئی اس طرح کا بیک لیش نہیں آتا تھا. پہلا بیک لیش آیا ہے 2018 میں جب پاکستان کی نوجوان فیمنسٹ عورتوں نے ایک کال دی، ٹھیک ہے، انڈر عورت مارچ کے بینر کے نیچے، اور پاکستان کی جتنی بھی عورتوں کی تحریک تھی اس میں جو مختلف گروپس تھے انکلوڈنگ این جی اوز، سب نے فیصلہ کیا کہ ہم علیحدہ علیحدہ اپنا دن نہیں منائیں گے، ہم اس عورت مارچ کے بینر کے نیچے ہی 8 مارچ منائیں گے. اس کا کیا ہوا کہ جب ہزاروں کی تعداد میں 2018 میں عورتیں نکلیں، اور اب ہر سال عورت مارچ کے بینر کے نیچے جب ہر طبقے کی عورت نکلتی ہے، محنت کش طبقے کی بھی عورت ہوتی ہے، یہ پڑھی لکھی لڑکیاں بھی ہیں، اپر کلاس کی بھی ہوتی ہیں، دیہی علاقوں کی بھی عورتیں ہوتی ہیں، تو اس سے ایک جو انگزائٹی پیدا ہوئی ہے، جو ایک کنزرویٹو مائنڈ سیٹ ہے پاکستان میں، جو عورت کو انسان ہونے کا درجہ بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، ان کو یہ پھر تکلیف ہوئی کہ یہ عورتیں جو ہیں، یہ ایک تو یہ ہے کہ ان کی تعداد اور ان کا اکٹھا ہونا، اور دوسرا بھی ان نوجوان بچیوں نے صرف ریاست اور ایک جو سماج کے اندر پیٹریارکی ہے، جیسے ہمارے زمانے میں ہم زیادہ لیگل رائٹس کی بات کرتے تھے، ان عورتوں نے یہ بھی کہا کہ جو گھروں میں ہمارے ساتھ ہوتا ہے، جو گھروں میں ہم کام کر کے آتی ہیں تو کھانا ہمیں ہی گرم کرنا پڑتا ہے، آدمی گرم کر لے تو کوئی حرج نہیں ہے. ہمیں ایک ایسے انہوں نے یہ کہا کہ اگر میرا جسم ہے تو اس پہ میرا اختیار ہونا چاہیے، میری مرضی ہونی چاہیے، میری چھوٹی عمر میں مجھ پہ شادی کا پریشر نہیں ہونا چاہیے، مجھ سے 12 بچے اس لیے نہ جنوائے جائیں کہ میں لڑکا پیدا نہیں کر رہی ہوں، مجھے چھوٹی عمر میری شادی نہ کر دی جائے، مجھے ہر طرح کے زبردست میریٹل میرے ریپ نہ ہو، میرا تحفظ ہو. تو یہ جو معاملات تھے اس نے بھی بہت زیادہ جو ایک کنزرویٹو مائنڈ سیٹ ہے جو یہ کہتا ہے کہ عورت، آج بھی وہ کہتے ہیں کہ عورت مرد کی ملکیت ہے، ذاتی ملکیت کا تصور جو ہے، جو آج بھی ہمارے سماج میں بہت زیادہ اپنی جگہ پہ موجود ہے کہ عورت مرد کی ملکیت. جب عورت نے کہا میرا جسم میری مرضی تو ان کو یہ فکر ہوئی کہ یہ جسم تو میرا تھا. مردوں کی طرف سے جو ریئیکشن آیا ہے اس نعرے کی طرف کہ میرا جسم مرضی، انہوں نے کہا یہ عورت کا جسم تو میری ملکیت ہے. یہ نعرہ کیسے لگا رہی ہے کہ میرا جسم میرا اختیار، میرا جسم میری مرضی. اور اس کے اندر ایک انگزائٹی ہوئی، اور ہم اس نعرے کو ہم نے جگہ جگہ جا کے، ہم یونیورسٹیوں میں گئے ہیں، کالجز میں گئے ہیں، بلکہ ہم جو کئی دفعہ یہ جو شام میں مارکیٹس میں جاتے ہیں اور ہم اس نعرے کو ایکسپلین کرتے ہیں. اور اس کی وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب اس نعرے کے حوالے سے بہت زیادہ جو ہے اویئرنیس آ چکی ہے، اور اب ہمیں زیادہ لوگ یہ نہیں، پہلے 1-2 سالوں میں لوگ بہت کرتے تھے یہ نعرہ آپ پلیز مت لگائیں، کامیابی کی طرف. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس پریشر کی وجہ سے، دیکھیں اس عورت مارچ کی جو ریزسٹنس ہے، جو مزاحمت ہے، وہ یہ ہے کہ ہم خوف کی وجہ سے جو ہے اپنا نہ تو اپنی جگہ چھوڑیں گے، نہ اپنے نعرے چھوڑیں گے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر وہ نعرہ درست ہے، میرا جسم میری مرضی، اپنا کھانا خود گرم کر لو،
تو ایسے نعروں کے ساتھ ہم کھڑے ہیں اور اس کے بارے میں پھر ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم لوگوں میں اویئرنیس پھیلائیں. اور اب جو ہمیں ریزسٹنس اس وقت میڈیا کی طرف سے بھی آئی تھی 2018-2019 میں، اب نہیں آتی ہے، تو اس کے لیے بھی ہم مشکور ہیں. جی دیکھیں، ایک پہلے تو اس بات کو سمجھ لیں کہ جب عورت اپنے حقوق کی بات کرتی ہے تو وہ مردوں کی کوئی مخالفت یا مردوں کے خلاف بات نہیں کرتی ہے، کیونکہ ہم سماج کے اندر دیکھیں، اور نہ عورتیں مردوں کے بغیر زندہ رہ سکتی ہیں، نہ مرد عورتوں کے بغیر رہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ہمارا ایک انٹر ڈپینڈنسی کا ریلیشن شپ ہے. تو یہ جو آپ نے بات کی ہے نا کہ بعض اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عورت و مرد کی کوئی جسم کی بات نہیں ہے. پیتر شاہی از ناٹ اباؤٹ آر باڈیز، اٹس اباؤٹ آر مائنڈ سیٹ. اگر ایک عورت جو ہے وہ ایک پیتر شاہانہ پیتر شاہانہ مائنڈ سیٹ رکھ سکتی ہے، اور ایک مرد جو ہے، بہت سارے مرد ہیں جو میں سمجھتی ہوں کہ I'm sure جو یہاں پہ لوگ بیٹھے ہیں، ہم سب کے پاس وہ سٹوریز ہیں جس میں ہماری زندگی میں کچھ مردوں نے ہمیں فیسیلیٹیٹ بھی کیا ہے، ہمارے ساتھ بھی دیے ہیں. آپ میں سے میڈیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ بہت صنفی حساسیت رکھتے ہیں، وہ ہمارے ایلائز ہیں. اور وہ عورتیں جو چاہے میڈیا میں بیٹھی ہیں، چاہے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹس میں بیٹھی ہیں، چاہے وہ پارلیمنٹس میں بیٹھی ہیں، اگر وہ ایک پیٹریارکل تھنکنگ رکھتی ہیں تو وہ ہماری ایلائز نہیں ہیں. اس لیے نہیں کہ کیونکہ وہ عورتیں ہیں. اگر ان عورتوں نے ایک پیتر شاہانہ سوچ رکھی ہے تو ہمارا ان کے ساتھ کچھ آپ میں اس چیز میں کمی ہے، آپ کے منشور میں یہ ایسی کیا چیز ہے کہ ایک عام عورت، ایک عام لڑکی، ایک کالج کی، ایک یونیورسٹی کی لڑکی، وہ آپ کے بات میں نہ شامل ہوئی ہے، نہ ان کی تعداد بڑھی ہے. وہی جو بے شک دو چار جیسے ذرا صاحب آتی ہے، کچھ وکیل وغیرہ آتی ہیں، وہ ہوتی ہیں، اور ایسی کیا چیز کمی کیا ہے کہ وہ لوگ آپ میں شامل نہیں ہو رہی، یا پھر اس بات میں کتنی صداقت ہے کہ ان میں سے وہی عورتیں ہوتی ہیں جو این جی اوز وغیرہ چلاتی ہیں؟ نہیں، میں آپ کو ایک تو یہ بتا دوں کہ پورے پاکستان میں جو عورت مارچ کے چیپٹرز ہیں، صرف اسلام آباد عورت مارچ نہیں، کوئی بھی ڈونر فنڈنگ کسی کی نہیں ہے. سب ہم اپنی جیبوں سے کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، اوپن کال دیتے ہیں، لوگ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اپنے انڈیویجولی اپنی جیبوں سے. پھر ہم بہت سارے اس طرح کے وہ کرتے ہیں فنڈ ریزنگ. جیسے ابھی اس عورت مارچ اسلام آباد نے 2 فنڈ ریزرز کیے، اس میں ہم نے پیسے جو اکٹھے کیے ہیں. ایک بات یہ ٹھیک ہے، تو ہمارا کوئی این جی او کے لوگ اپنی انڈیویجول کیپیسٹی میں شامل ہو سکتے ہیں، لیکن وہ ان کی فنڈنگ ہمارے عورت مارچ کے اس میں نہیں آتی ہے. دوسری بات جو آپ نے کی نا کہ یہ اور لوگ کیوں نہیں آتے، اس کی 2 وجوہات ہیں. 2018 میں دیکھا نا آپ نے، 19 میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ آئے. پھر کیا ہوا؟ ڈنڈے پڑے، بلاسفیمی کے چارجز لگے. تو ہر وقت لوگوں کو ہمیں قائد اعظم یونیورسٹی میں ہم گئے تھے، ان سے بات کر رہے تھے، اسٹوڈنٹس نے مجھے کہا میڈم ہم آنا چاہتے ہیں لیکن ہمیں ڈنڈے تو نہیں پڑیں گے. تو میں نے کہا بچے میں تو آپ کو گارنٹی نہیں کر سکتی، مزاحمتی تحریکوں میں رسک لینا پڑتا ہے. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جن محنت کش طبقوں کی عورتوں کے ساتھ ہمارے روابط ہیں، ٹھیک ہے، وہ غریب طبقے کی عورت خود پنڈی سے یا اسلام آباد سے اپنا خرچہ کر کے یہاں نہیں آ سکتی. ٹھیک ہے، ہمارے پاس فنڈ بھی ہوتے ہیں، ہم ان کو ٹرانسپورٹ بھی دے سکتے ہیں، لیکن ہم یہ ذمہ داری نہیں لینا چاہتے کہ اگر یہاں پہ آ کے ان کو ڈنڈے پڑیں تو ہم ان کو ایکسپوز نہیں کر سکتے. ہم ریاست کے جبر کے سامنے اپنی محنت کش غریب عورت کو نہیں ڈال سکتے. اس کا نتیجہ کیا ہے کہ ہمارے ہی اس شہر سے عورتیں جو ہے وہ پارکوں میں چلی گئی ہیں. اسی شہر کی ایکٹیوسٹ بھی پارکوں میں چلی گئی ہیں ڈر اور خوف کی وجہ سے. لیکن پھر یہ والی جو ایک طرح سے دلیر، بہادر، جرت والی اور یہ عورتیں جو آپ کے سامنے بیٹھی، انہوں نے کہا کہ ہمارا یہ دن ہے، ہم فیصلہ کریں گے، کوئی ہمیں نہیں بتائے گا کہ ہمیں کہاں جانا ہے، کیا نعرہ لگانا ہے، کیسے اپنا دن منانا ہے، ہم خود اپنا فیصلہ کریں گے. اسی لیے آپ یہ دیکھیں کہ مسلسل عورت مارچ ہر وقت اسلام آباد جو ہے یہیں سے شروع کرتا ہے، آپ کے پریس کلب کے سامنے سے اور ڈی چوک تک ہمارا مارچ. جی دیکھیں جی، ہمارا یہ ماننا ہے، عورت مارچ اسلام آباد کا یہ ماننا ہے کہ یہ جو میلہ ہے عورتوں کا لگانا، ٹھیک ہے، یا اس طرح کی جو بھی سرگرمیاں ہیں وہ تو این جی اوز بھی کرتی ہیں، ریاست بھی کرتی آئی ہے، لیکن کیا وہ سرگرمیاں سیاسی سوالات کو اتنے دھڑلے سے اور اتنے آزادانہ طریقے سے ڈسکس کر سکتی ہیں جس طرح سے یہ تمام جو ٹاپکس ہیں وہ عورت مارچ میں ڈسکس ہوئے ہیں؟ فار ایگزامپل، گورنمنٹ کی پشت پناہی میں اگر ایک ایونٹ آرگنائز ہوتا ہے تو آپ کیا اسی ہی ایونٹ میں بیٹھ کے اس گورنمنٹ کو کرٹیسائز کر سکتے ہیں اگر وہ کچھ غلط کام کر رہی ہے؟ بالکل بھی نہیں. اسی لیے عورت مارچ اسلام آباد نے خود کو پہلے دن سے غیر جانبدار رکھا ہے.
ہماری ممبرشپ جو ہے اس میں والنٹیئر کوئی بھی بن سکتا ہے، لیکن جو ہماری کور تنظیم ہے اس تنظیم کے اندر کوئی بھی عورت جس کی کسی مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹی اور اسپیسیفکلی وہ پولیٹیکل پارٹی جس کے منشور میں فیمنزم نہیں ہے، ہم اس کو ممبر تک نہیں بنانے دیتے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ جو ہماری سیاست ہے وہ جو سیاسی پارٹیاں ہیں ان کی پالیٹکس سے بالا تر ہو۔ ہمارا کام ہے، اور جو ابھی آپ نے سوال پوچھا کہ ہمارا رول کیا ہے، سر ہم ایک پریشر گروپ کے طور پہ ہیں، ہمارے پاس جتنی ریسورسز ہیں، جتنی ہمارے پاس طاقت ہے، ہم صرف اور صرف پریشر بلڈ کر سکتے ہیں، ہم صرف اور صرف حکومت کا ان ٹاپکس پہ، ان ایشوز پہ جو ہے ان کی توجہ مرکوز کر سکتے ہیں جن کا ہم عورتوں کو اور عورتوں کے ساتھ ساتھ جو دیگر جنسی جو اقلیتیں ہیں اور جو مذہبی اقلیتیں ہیں اور جتنی بھی اقلیتیں پاکستان میں رہتی ہیں، جب ان کو خطرات لاحق ہوتے ہیں تو ہمارا یہ کام ہے کہ ہم اس گورنمنٹ کو جو ہے وہ ہم مورد الزام ٹھہرائیں کہ اگر اس نے ہمارے حق تلفی کی ہے۔ اسی لیے آپ نے عورت مارچ کو جب ہم عمران خان صاحب کی جب حکومت تھی تب جب عورت مارچ عمران خان صاحب کی جو پالیسیز عورت دشمن پالیسیز ہوتی تھی، عورت دشمن نیریٹیوز ہوتے تھے، ان کی وہ مذمت کرتا تھا۔ پھر ہم نے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کی مذمت کی، ابھی بھی ہم شہباز شریف کی حکومت میں، تو ہمارا جو پولیٹیکل اسٹانس ہے وہ بہت ہی زیادہ کلیئر ہے۔ جی آخری سوال جی پلیز اب میں کریں گے پھر ہمیں جی کا یہ ہے کہ جی یہ ہماری سیاست ہے، ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہم نے اپنی سیاست کہاں کرنی ہے۔ مزاحمت کی سیاست ریاست کی ڈکٹیٹیشن پہ نہیں ہو سکتی۔